नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 102 आयत नंबर देखेंगे और इसको हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था मैंने, चूँकि लंबी आयत थी और इसकी तफसीर भी लंबी थी, इसलिए कुछ हिस्सा मैंने कल की ऑडियो में बयान कर दिया था, बाकी हिस्सा हम आज की ऑडियो में इंशाअल्लाह ताला देख लेते हैं। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। वत्तबाऊ और उन्होंने पैरवी की, माँ जो तत्लू पढ़ते थे अशयातीन शैतान अला मुल्क की बादशाहत में सुलेमान की, यानी उन्होंने उसकी पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत में पढ़ते थे। वमा कफरा और कुफर ना किया सुलेमान ने, वलाकिन शयातीन लेकिन शयातीन ने, शयातीन यहाँ पे शैतान की जमा है। कफरू कुफर किया, युअल्लिमूना वो सिखाते हैं नास लोगों को सहर जादू। वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया अला मलकैन दो फरिश्तों पर बिबाबिला बाबिल में हारूत व मारूत। वमा और ना वो युअल्लिमुआनी सिखाते थे मिन अहदिन किसी को, हत्ता यहाँ तक यकूला वो कहते थे इन्नमा सिर्फ ना नु हम फितना आजमाइश है, फला तकफुर पास तू कुफर ना कर। फयतअल्लमूना सो वो सीखते मिनहुमा इन दोनों से, मा युफर्रिकूना जिससे जुदाई डालते, इससे बिही इससे बैना दरमियान मारी खामद व ज़ौजी और इसकी बीवी। वमा हम और वो नहीं नुकसान गुजारीना नुकसान पहुँचाने वाले, बिही इससे मिन अहदिन किसी को, इल्ला मगर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। यतअल्लमूना और वो सीखते हैं, मा यज़ुरुहुम जो इन्हें नुकसान पहुँचाए, वला यनफ़ाउहुम और ना इन्हें नफ़ा दे। वलक़द और वो आलिमु जान चुके, लमन जिसने इश्तरा हो ये ख़रीदा, माला हो नहीं इसके लिए फ़िल आखिराती आखिरत में मिन खलाक कोई हिस्सा, वाला बिसा और अलबत्ता बुरा, माँ शराओ जो उन्होंने बेच दिया, बिही इससे अनफुसहुम अपने आप को, लाओ काश कानू यालमून वो जानते, वलाओ और अगर लाहुम वो आमनु ईमान लाते, वत्तक़ू और परहेज़गार बन जाते, लामसूबा तो ठिकाना पाते, मिन से इंदल्ला अल्लाह के पास से, खैर बेहतर, तो काश कानू यालमून वो जानते। अहले किताब के और उन्होंने इसकी पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में पढ़ते थे, और कुफर नहीं किया सुलेमान ने, लेकिन शैतानों ने कुफर किया, वो लोगों को जादू सिखाते, और जो बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया, और ना वो सिखाते किसी को, यहाँ तक कि कह देते हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, बस तू कुफर ना कर। सो वो सीखते हैं इन दोनों से वो कुछ जिससे खामद और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालती हो, वो नुकसान पहुँचाने वाले नहीं इससे किसी को मगर अल्लाह के हुक्म से, और वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुँचाए और इन्हें नफ़ा ना दे, और वो जान चुके हैं जिसने ये ख़रीदा इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अलबत्ता बुरा है जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला। काश वो जानते होते, और अगर वो ईमान ले आते और परहेज़गार बन जाते तो अल्लाह के पास उनका अच्छा ठिकाना होता, काश वो जानते। अब यहाँ पे आप देखें कि इसके बारे में हम जादू के बारे में पढ़ रहे थे। जादू के ख़तरे में कौन होता है? बंदा जितने अपने रब से दूर होता। अक्सर लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आता है कि हम पे जादू कैसे हो गया, हम तो वो अल्लाह का कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार भी करते हैं, माउस्तैन भी पर सब कुछ करते हैं, फिर भी लोग किसी ने हम पे जादू कर दिया हुआ है, यानी उसकी निशानियां नज़र आ रही हैं, तो किसने ना जादू किया? पहले तो मैं आपको बताऊं कि जादू करने और करवाने के मकासद क्या होते हैं। जादू करने और करवाने के मकासद हैं इंसानों में नफ़रत पैदा करना, फूट डलवाना और नुकसान पहुँचाना। अब यह है कि जादू के ख़तरे में कौन होता है, यानी आप जादू में कैसे फंस जाते हैं। कुछ तो ये किसी ने जादू कराया, लेकिन आपके अंदर भी तो आखिर कुछ कमज़ोरियाँ थी ना, कोई कमज़ोरी थी तो शैतान आपके ऊपर गालिब हुआ है ना।
یہ شیطان کا حملہ ہوتا تو بے شک اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے جس انسان پہ جو جادو کروانے والا ہے اور جس پہ جادو کیا گیا، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن آپ میں کیا کمزوری تھی کہ آپ شیطان کے چکر میں پھنس گئے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، انسان کے اندر بہت سی وجوہات ہیں۔ جب یہ وجوہات ہوتی ہیں تو پھر انسان جادو کے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں نمبر 1 کیا ہے کہ بندہ جتنا اپنے رب سے دور ہوتا ہے، یاد رکھیں شیطان سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، یعنی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور لعنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو شخص شیطان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے وہ بد نصیب کہلاتا ہے، اور جو رب رحمان کی رضا کا طالب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ یونس آیت نمبر 62، 63 اور 64، ترجمہ: سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ واضح پتہ چل گیا کہ اگر آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دوست بن جائیں۔ نمبر 2، جب بندہ لغویات، موسیقی وغیرہ سنتا ہے تو وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ حرام کردہ چیزیں کون سی ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں جا کے حرام کی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ تو دیکھیں کیبل پر، ٹی وی پر، موبائل میں ہر حرام چیز ہے۔ کیا ہوتا ہے جب آپ سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی وہ نظر پڑتی ہے تو آپ کی نظر تھوڑی دیر کو ٹھہر جاتی ہے، تو یہ بھی حرام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ بہت سی ایسی حرام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس وقت ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو تھوڑا سا دیکھ لو، تھوڑا سا مزہ لے لو، یہ بات بھی ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہم عورت ہیں اور عورت ہونے کے ناطے ہم بعض کا کسی دوسری عورت کی بھی وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ اسی طرح مرد ہونے کے ناطے بھی ہم دوسرے مردوں کی وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، جس کا اللہ نے منع کر دیا بس وہاں فل سٹاپ لگا دیں۔ لیکن شیطان ہمیں کہتے ہیں نہیں، تم بھی خود بھی تو عورت ہے نا، کوئی بات نہیں، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5، جب وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے۔ سستی کرنے سے بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی دوستی میں، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی جو رسی ہے نا، یہ مضبوط ہونے کی بجائے ٹوٹنے لگتی ہے۔ نمبر 6، جب وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مجالسوں میں شامل ہوتا ہے، یعنی ایسی مجلسیں جہاں پہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، ناچ گانا، مخلوق گیدرنگ، مکس گیدرنگ، لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا ملنا، ہنسی مذاق کرنا، محرم نامحرم میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مجالسیں، اور جہاں پہ بہت زیادہ غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، لوگوں کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، لوگوں پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ ہے اللہ کی ناپسندیدہ مجالسیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب انسان ایسی مجلسوں میں جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے اور فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان کے حملوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 36، 37، ترجمہ: اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ ان کو ضرور راہ حق سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں کیا ہے کہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے شیطان تو مجھے نظر نہیں آ رہا، نہیں، جو آپ کا اللہ تعالیٰ، جب آپ اللہ کے ذکر سے اپنی آنکھیں بند کرو گے، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں نہیں جاؤ گے، اللہ کے قرآن نہیں سنو گے، قرآن پڑھو گے نہیں، اللہ کے نیک لوگوں کی باتیں نہیں سنو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو آپ کا دوست بنائے گا نا، وہ شیطان چھپا ہوا نہیں ہوگا، بظاہر انسان ہوگا لیکن انسان کے روپ میں شیطان ہوگا، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو گمراہی کے راستے پہ لے کے جائے گا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، اور وہ آپ کو سیدھے راستے سے روکے گا اور بہانے کیا بنائے گا کہ بھئی یہی اللہ کا راستہ ہے۔ جیسے چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ کسی کو اگر آپ اس کے سامنے کسی کی مدد کرنے لگو گے نا، تو وہ کہے گا یار تم نے اتنی آپ کسی کے گھر گئے اور چپکے سے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے ہیں۔ چھوٹی سی مثال ایک آپ کو صرف دے رہی ہوں۔
تو وہ کہے گا یار تم نے کسی کو بتایا نہیں، تم بتاؤ نا میں اتنے 1000 روپیہ دے کے آیا ہوں، تم ایسے کرو، تم تصویر لیتے، تم سوشل میڈیا پہ ڈالتے، اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایسے ہی دوست ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ صفیہ بن حی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3281، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم جتنا بھی اللہ کا ذکر اذکار کر لیں، جتنا بھی آیت الکرسی صبح شام پڑھ لیں، لیکن شیطان ہمارے خون میں گردش کی طرح ہے۔ تو اس کے لیے یہی حل ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں، ماؤستین ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر پھونک ماریں، پاکیزہ رہیں، طہارت و پاکیزگی کی حالت میں رہیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، نمازوں کو اپنے وقت پہ پابندی سے ادا کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم شیطان کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، حق بات کہیں، لوگوں کی غیبت نہ کریں، لوگوں کو ڈسکس نہ کریں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ صحیح بخاری 3270۔ یہ ہے بے نمازی کی سزا۔ جب وہ پیشاب کر گیا، پیشاب کان میں چلا گیا، تو پھر دیکھیں آپ شیطان کے حملے سے کیسے بچیں گے۔ شیطان مضبوط ہوگا تو پھر آپ پہ جادو کا اثر جلدی ہو جائے گا۔ ابن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے ارباب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز میں جمائی آئے تو تمہیں چاہیے کہ جس قدر ہو اس کو روکو، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7493۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، دو موقع ہیں جب شیطان ڈائریکٹ ہمارے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ ایک، جب انسان منہ کھول کر جمائی لیتا ہے، اس وقت ڈائریکٹ شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، جب ہم پانی، کوئی بھی مشروب، کوئی بھی کھانا، خاص طور پہ پانی، کیونکہ پانی تو سارے دن میں کئی دفعہ ہم پیتے ہیں نا، چائے وغیرہ تو ہم اسی وقت لیتے ہیں، اسی وقت پی لیتے ہیں، 5-10 منٹ سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن گلاس اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے، پانی کے گلاس الٹے پڑے، چاہے وہ گلاس خالی ہی کیوں نہ ہو، پانی پڑا ہوا ہے پھر بھی اس کو ڈھک کے رکھیں کہ کوئی چیز بھی گر سکتی ہے اور شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ادروائز اگر خالی بھی پڑا ہوا ہے تو یا تو آپ اس کو ڈھک کے رکھیں، جیسے عموماً ہوتا ہے نا گھر میں، آج کل گھر میں ایک کولر یا ایک بوتل رکھی ہوتی ہے، ڈسپینسر لگا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک گلاس رکھ دیا جاتا ہے کہ جو بھی آئے اس میں سے پانی پی لے۔ اس گلاس کو یا تو الٹا کر کے رکھیں یا پھر اس کو ڈھک کے رکھیں، جب وہ ننگا پڑا ہوگا شیطان اس میں داخل ہوگا اور وہ پھر آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ حکم بھی یہی ہے، رات کو سوتے وقت سب برتنوں کو ڈھک کے رکھیں۔ آپ نے برتن دھوئے ہیں اسٹینڈ وغیرہ پہ، بہتر ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں یا برتنوں کو الٹا کر دیں۔ وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچانے والے نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی جادو کرنے والا یا جس پہ جادو کیا جائے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمزوریوں سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں پہلے سے خبردار کر دیتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو شیطان کے حملے سے بچ جاؤ گے۔